आप तमाम जमात को हमारे चैनल की तरफ से या अली मदद। मौला अली मदद। लास्ट टाइम हमने जमात खाना ड्रेसिंग पे हमारा प्रोग्राम किया, जिसे हमारी जमात ने काफ़ी अच्छे से हमारे दूसरे जमाती मेंबर्स तक पहुंचाया। हाँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि ड्रेसिंग जमात खाने में ऐसी करनी चाहिए जिसमें सादगी हो, जो आपकी या दूसरों की इबादत में खलल न डाले। बिल्कुल। हम जमात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी वीडियो और हमारे चैनल को सपोर्ट किया और हमारी वीडियो को शेयर किया और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो किया। सही बात है, सबका बहुत शुक्रिया। आज हम जमात खाने में ब्लैक क्लोथ्स के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारी आजकल की जनरेशन्स जमात खाने में ब्लैक कपड़े पहनती हैं, उसके लिए इमाम के क्या फरमान हैं। क्या हम जमात खाने में ब्लैक कपड़े पहनकर इबादत कर सकते हैं या नहीं? ये वाकई एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। उम्मीद है आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो दूसरे लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी जरिए से दूसरों तक पहुंचाएगी, जैसे जमात थाना ड्रेसिंग के वीडियो जमात तक पहुंचाई। बिल्कुल पहुंचाएंगे। हम राय मुमताज़ अली ताजुद्दीन सर का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मेहनत से आज हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच राय साहब, आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखें, मजहब के तरीकों को हमने खुद अपने हाथों से तोड़ फोड़ दिया है। अपने मजहब में हमने खुद मिलावट कर दी है और इमाम के फरामीन पर अमल करने के बजाय इमाम के फरामीन के अगेंस्ट एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, हम जवाब बहुत ढूंढते हैं। इसी हवाले से आज का ये टॉपिक ब्लैक क्लोथ्स इन जमात खाना ज़रूरी हो चुका है। मैं यहाँ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान कोट करना चाहूँगा। Why are you sitting in front row wearing black clothes? It is not good for you to come to Jamaat Khana in these black and indigo costumes. You must have read my farman I made in Zanzibar. You have come here in these expensive attires for which I am not happy at all. Imam Sultan Muhammad Shah, Karachi, 29th April 1920. देखें, जब हम ये फरमान सुनते हैं ना, तो पहला ख्याल जहन में यही आता है कि भाई ये तो सिर्फ एक रंग है। एक कपड़ा हमारी सोच, हमारी इबादत या हमारे जिस्म को कैसे बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ैशन में इसे इतना आम इस्तेमाल करते हैं कि ये फरमान सुनकर एकदम से हैरत होती है। और ये हैरत बिल्कुल फितरी है। हम अक्सर लिबास को सिर्फ जिस्म ढांपने या फैशन की हद तक देखते हैं, लेकिन अगर हम इस फरमाने इमाम की गहराई में जाएं, तो ये महसूस होता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कायनाती और साइंसी हकीकत छुपी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये महज कोई पाबंदी नहीं है? जी, आज की हमारी इस तफसीली गुफ्तगू या इस गहरे मुताले का मकसद भी यही है कि हम उन तारीखी, साइंसी और नफ्सियाती हवालों को खोजें जो साबित करते हैं कि एक रंग कैसे हमारी पूरी शख्सियत और हमारी रूह की फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर देता है। चलें फिर इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस्लाम की बुनियादी तालीमात यानी कुरान की तरफ जाएं, दिलचस्प बात यह है कि कुरान पाक में रंगों का जिक्र बहुत नपेतुले अंदाज में हुआ है। अगर हम लफ्ज़ अस्वद यानी स्याह को देखें तो ये कुरान में 7 मरतबा आया है, मगर हैरानी की बात यह है कि इसे किसी खूबसूरती के तौर पर पेश नहीं किया गया। तो फिर किस रेफरेंस में पेश किया गया है? ज्यादातर ये लफ्ज़ मुसव्वद की सूरत में आया है, जिसका मतलब है गम, दुख या मायूसी से चेहरा स्याह पड़ जाना। ये किसी जिस्मानी रंगत का जिक्र नहीं है, बल्कि एक शदीद अंदरूनी कैफियत, एक रूहानी घुटन और मायूसी का इस्तारा है। यानी कुरान इसे एक जज्बाती कैफियत से जोड़ रहा है, एक तरह की मायूसी से। लेकिन क्या तारीक रंगों के लिए कोई और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं जो इस पहलू को मजीद वाज़े करते हों? जी, ये कुरान में तारीक या मध्यम रंगों के लिए हामिदा और मध्यम जैसे अल्फाज भी आए हैं, जिनके मानी है बेजान, बुझा हुआ या गहरा स्याही माइल रंग। इसके बरक्स सूरह अराफ में वाज़े हिदायत है कि मस्जिदों में हाजिरी के वक्त खूबसूरत लिबास इख्तियार करो। इससे एक बात तो साबित होती है कि इबादत की जगहों को जिंदगी, नूर और रूहानी ताजगी की अक्कासी करनी चाहिए, तारीकी की नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, नबी पाक के दौर में तो आज जैसे केमिकल डाइज नहीं होते थे ना? बिल्कुल नहीं होते थे। उस दौर में रंगने का अमल काफ़ी पेचीदा और तकलीफदेह था। एक खास किस्म की जंगली छाल होती थी जिसे कतम कहते थे। उसे लोहे के बड़े बर्तनों में उबालकर कपड़ों को गहरा स्याह रंग दिया जाता था। तो इस वक्त लोग ये कतम में रंगे हुए कपड़े पहनते क्यों थे? मसला सिर्फ रंग का नहीं था, बल्कि इस सोच का था
جو اس رنگ کے ساتھ جڑی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب کسی جنازے کے پیچھے چلتے تو وہ خاص طور پر کتم میں رنگے ہوئے یہی سیاہ کپڑے پہنتے، سوگ میں اپنے لبادے زمین پر پھینک دیتے۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ کچھ اور بھی لے کر چلتے تھے؟ ہاں، وہ اپنے ساتھ آگ اور میوزک کے آلات لے کر چلتے تھے۔ جب نبی پاک نے نئے مسلمانوں کو یہ رسم ادا کرتے دیکھا تو آپ نے اسے واضح طور پر ایک مشرکانہ رسم قرار دیا۔ جنازے کے پیچھے آگ اور میوزک، یہ تو سراسر مشرکانہ رسم معلوم ہوتی ہے۔ جی، اور اس وقت سیاہ کپڑے پہننے والے عرب شاعروں کو تو باقاعدہ عرب کے کوے کہا جاتا تھا۔ نبی پاک کو خود سفید رنگ بے حد پسند تھا اور انہوں نے کالا لباس پہننے سے سختی سے منع فرمایا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں عبداللہ بن عمرو العاص سیاہ کپڑے پہن کر آئے تھے اور نبی پاک کا رد عمل بہت سخت تھا۔ کیا یہ وہی قتم والے کپڑے تھے؟ وہی واقعہ ہے۔ جب وہ قتم میں رنگے کپڑے پہن کر آئے تو نبی پاک نے انہیں حکم دیا کہ ان کپڑوں کو جلا دو۔ یہ رد عمل ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رنگ صرف ایک فیشن نہیں تھا بلکہ ایک پوری جاہلانہ ذہنیت کی علامت بن چکا تھا۔ واقعی۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت بھی تو ہے نا جس میں ایک نومولود بچے کا ذکر ہے۔ جی، ایک خاتون اپنے نومولود بچے کو نام رکھوانے کے لیے لے کر آئیں اور بچے کو کالی قمیض پہنائی گئی تھی۔ جب نبی پاک نے اسے گود میں لیا تو وہ رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسے کپڑے پہنے گا تو قبر تک روتا رہے گا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ مطلب ایک بچے کی نفسیات اس رنگ سے متاثر ہو رہی ہے، اور پھر دوسرے ائمہ کے فرامین بھی تو ہیں۔ امام جعفر صادق نے تو اسے سیدھا جہنم کا لباس کہہ دیا تھا۔ بالکل، اور نماز کے وقت گہرے سرخ اور سیاہ کپڑے پہننے کو مکروہ بھی قرار دیا۔ نبی پاک کا ایک اور واضح ارشاد ہے کہ کالا لباس فرعون کی علامت ہے۔ تو جب اس رنگ کی جڑیں شرک، تکبر اور موت کے سوگ سے جا ملتی ہیں تو اسلام میں اسے پسندیدہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اب میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر اسلام نے اسے اتنی سختی سے روکا، اسے فرعون سے جوڑا، تو پھر آج کل محرم ہو یا کوئی بھی سوگ، سیاہ رنگ اتنی بڑی علامت کیسے بن گیا؟ اگر ہم گلوبل ہسٹری دیکھیں تو قدیم یونانیوں سے لے کر آرتھوڈاکس عیسائیوں تک جنہوں نے ایسٹر پر ماتم میں کالا پہنا، سب کے ہاں یہ دکھ کی علامت رہا ہے۔ ہندو مت میں بھی تو ہم بڑوں کے سوگ میں کالا پہنا جاتا ہے نا، اور ماتا بھوانی کے مجسمے کو بھی سیاہ رنگا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اسلامی معاشرے میں اس کا سیاسی استعمال ایک بہت ہی خاص واقعے سے شروع ہوا، کوفہ کے واقعات سے۔ کوفہ کے واقعات یعنی وہ جو مختار ثقفی والا واقعہ تھا؟ ہاں، کتاب البرہین جیسی مستند تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب مختار ثقفی نے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کی تو وہ کوفی جنہوں نے کربلا میں امام کا ساتھ نہیں دیا تھا انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اچھا، تو انہیں خوف تھا کہ مختار ان کی بے وفائی کا بدلہ لے گا؟ بالکل، تو عبداللہ بن مسعود کے مشورے پر انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ خود کو شدید سوگوار ظاہر کریں۔ انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے اور طفیل بن زیاد کی کرسی کو کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور اسے غالباً تابوت سکینہ کا نام دے کر ماتم شروع کر دیا تھا، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی کیا۔ یہ ایک خالصتاً سیاسی بچاؤ کی تکنیک تھی، کوئی مذہبی حکم نہیں تھا، اور یہیں سے محرم کے دوران سیاہ لباس پہننے اور ماتم کرنے کی روایت نے باقاعدہ جنم لیا۔ یعنی جس چیز کو آج عقیدے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس کی بنیاد خوف اور اپنی جان بچانے کی ایک سیاسی چال تھی۔ حیران انگیز ہے۔ اور اس کے بعد عباسی خلافت کے دور میں بھی اس کا استعمال خالص سیاسی اور انتقامی تھا۔ خلیفہ منصور نے امویوں کی مخالفت میں سیاہ رنگ کو سرکاری لباس کا درجہ دے دیا۔ ہاں، ان کی فوج کو المسودہ یعنی دی بلیک ونز کہا جاتا تھا نا؟ جی ہاں، لیکن عوام کے دلوں میں اس رنگ سے اتنی کراہت تھی کہ وہ اسے بدشگونی مانتے تھے۔ ایک عباسی وزیر حامد بن عباس، اس نے تو صرف اسی منحوس کالے لباس کو پہننے سے بچنے کے لیے بغداد چھوڑ دیا تھا۔ کیا واقعی؟ مطلب لوگ اس حد تک اس رنگ سے گھٹن محسوس کرتے تھے؟ میں نے سنا ہے خلیفہ مامون نے تنگ آ کر 817 عیسوی میں سبز رنگ رائج کیا تھا۔ جی کیا تھا، لیکن سیاسی دباؤ کی وجہ سے جلد ہی دوبارہ سیاہ رنگ واپس آ گیا۔ لوگ باقاعدہ محسوس کرتے تھے کہ یہ رنگ ان پر ذہنی بوجھ ڈال رہا ہے۔ اچھا،
تو اگر عباسی وزیر کو گھٹن ہو رہی تھی یا عرب اسے بدشگونی مان رہے تھے تو کیا یہ صرف ان کا وہم تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم تاریخ سے نکل کر ذرا سائنس اور فزکس کی بات کریں۔ یہ سوال ہمیں سیدھا فزکس کی لیبارٹری میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں، رنگ دراصل الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی مختلف فریکوینسیز ہیں۔ اب تک 60 کے قریب رنگ دریافت ہو چکے ہیں۔ اگر میں اسے ایک عام سننے والے کے لیے آسان کروں تو کیا ہم رنگوں کو اما موسیقی کے سروں کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت زبردست مثال ہے، بالکل جیسے لال رنگ ایک تیز ڈرم کی طرح ہے اور نیلا رنگ ایک پرسکون بانسری کی طرح۔ ہر رنگ کی طول موج یعنی ویو لینتھ دماغ کو ایک سگنل بھیجتی ہے۔ تو پھر کالا رنگ کون سا سر ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں زندگی کے تمام سر موجود ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے سیاہ۔ اگر لال ڈرم ہے اور نیلا بانسری تو سیاہ کوئی سر نہیں ہے۔ یہ وہ مردہ خاموشی ہے جب آپ ریڈیو بند کر دیتے ہیں۔ واہ، مطلب سائنس کی روح سے سیاہ رنگ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایڈورڈ کیلوپ کا ایک مشہور قول ہے کہ بلیک از ناٹ اے کلر، یہ روشنی کی مکمل غیر موجودگی ہے۔ جب کوئی چیز ارد گرد کی تمام روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو ہمیں وہ سیاہ نظر آتی ہے۔ یعنی جب ہم کالا لباس پہنتے ہیں تو ہم دراصل روشنی کو مار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد اندھیرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ بالکل، اور انسانی اورا کی سائنس میں جو ہمارے جسم کے گرد توانائی کا حالہ ہوتا ہے، کالا یا گدلا رنگ ہمیشہ بیماری، کمزوری یا موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے صوفیہ کرام اور پرانے زمانے کے مسلم آرٹسٹ اس سائنسی حقیقت کو لیبارٹریز بننے سے صدیوں پہلے جان چکے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ صوفیہ کے ہاں سیاہ رنگ سخت ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ اداسی اور مایوسی کی فریکوینسی ہے۔ ایم اجمل کی ایک بہت شاندار تحقیق ہے مسلم مصوری کے حوالے سے، وہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلم مصوروں کے کینوس پر کبھی ڈارک شیڈوز نہیں ملتے۔ بالکل وہی، ان کی پینٹنگز ہمیشہ روشن ہوتی تھیں کیونکہ ان کے شعور میں تاریکی دور جاہلیت کی علامت تھی۔ وہ اندھیرے کو ایک ایسا اژدہا سمجھتے تھے جو شعور اور تفریق کی صلاحیت کو نگل لیتا ہے۔ مغربی آرٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ یا مایوسی دکھانے کے لیے وہ کالا رنگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ جی، لیکن مسلم شعور میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور اگر ہم بچوں کی نفسیات کی بات کریں، مسز شیون نامی محقق کی سٹڈی ہے کہ بچوں کو کالے رنگ سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ محرومی۔ ایک نومولود بچے کا ذہن رنگوں کی فریکوینسیز تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے سرخ، پھر سبز، پھر پیلا اور چوتھے سال نیلا رنگ پہچانتا ہے۔ کالا رنگ بچے کے دماغ کو کوئی بصری محرک نہیں دیتا۔ یہ اندھاپن اور خلا پیدا کرتا ہے جس سے بچے کے اندر غیر شعوری طور پر خوف جنم لیتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو نبی پاک کے پاس بچہ کالی قمیض میں لایا گیا تھا، وہ بھی تو رو رہا تھا نا؟ بالکل، مطلب آج کی چائلڈ سائیکالوجی صدیوں پرانی بات ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی صرف کپڑے کا رنگ پہننے سے ہمارے جسمانی افعال تبدیل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہاں، کیا اس کا کوئی ٹھوس میڈیکل ثبوت موجود ہے کہ رنگ نے باقاعدہ بیماری پیدا کی ہو؟ اس کو سمجھنے کے لیے پرفیوم کی مثال لیں۔ ہم خوشبو سینے اور گردن کے قریب لگاتے ہیں تاکہ تیزی سے محسوس ہو۔ اسی طرح جسم کے اوپری حصے کا رنگ ہماری سائیکالوجی اور جسم پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لاجک تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی کیس سٹڈی ہے اس پر؟ باقاعدہ میڈیکل رپورٹس موجود ہیں۔ جون 1981 میں کیلیفورنیا میں مسز ایتھی کے ہاں ایک انتہائی کمزور بچہ پیدا ہوا جس کے جسم پر عجیب نشانات تھے۔ اچھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹروں کی طویل تحقیق کے بعد نتیجہ نکلا کہ اس کی وجہ دوران حمل ماں کا مسلسل سیاہ کپڑے استعمال کرنا تھا۔ سیاہ رنگ نے روشنی کو جذب کر کے کھال کے کیمیائی عمل کو اس حد تک بلاک کر دیا تھا کہ اثرات اندر پلنے والے بچے پر پڑے۔ یعنی وہ کپڑا ماں کے جسم تک وہ ضروری روشنی اور وٹامنز نہیں پہنچنے دے رہا تھا۔ یہ تو واقعی الارمنگ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن رپورٹ اگست 1984 کی امریکی مردم شماری کی ہے۔ ریسرچرز نے دیکھا کہ جن خواتین کو سینے کے درد کا شدید مسئلہ تھا ان میں سے 78% چرچ کی راہبائیں تھیں۔ ویٹ، کیا 78% راہبائیں جو سالہ سال سے مسلسل سیاہ لباس پہنتی ہیں؟ جی،
مسلسل کالا رنگ پہننے سے ان کا جسم روشنی کی زندگی بخش فریکوینسیز سے محروم ہو گیا، جس کا سیدھا منفی اثر ان کے دل اور سینے کے پٹھوں پر پڑا۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے پڑھا تھا کہ کالا رنگ انسان کو زیادہ جارحانہ بنا دیتا ہے، خاص طور پر کھیلوں میں۔ آپ تھامس جلوچ اور مارک فرینک کی مشہور ریسرچ کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیشنل فٹ بال لیگ اور ہاکی لیگ پر 17 سال کا لمبا ڈیٹا جمع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جن ٹیموں نے سیاہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے انہیں سب سے زیادہ پینلٹیز یعنی جرمانے ملے تھے۔ بالکل۔ اب محققین نے سوچا کہ شاید یہ ریفریز کا تعصب ہے، اس لیے ایک تجربہ کیا گیا۔ عام لوگوں کو فٹ بال کی 2 ویڈیوز دکھائیں، ایک میں کھلاڑیوں نے سفید یونیفارم پہنا تھا اور دوسری میں کالے۔ تو کیا دیکھنے والوں کو کالے لباس والے زیادہ اگریسو لگے؟ کھیل کی حرکتیں بالکل ایک جیسی تھیں، لیکن لوگوں نے متفقہ طور پر کہا کہ کالے لباس والے جان بوجھ کر گندا کھیل پیش کر رہے ہیں۔ تو ہاں، دیکھنے والوں کی نفسیات تو تعصب کا شکار ہوئی۔ لیکن کیا کھلاڑی خود بھی بدلے؟ مطلب کیا کالا لباس واقعی جارحیت پیدا کرتا ہے؟ اس کے لیے طالب علموں کو کالے رنگ کی جرسیاں پہنائیں، پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی گیم منتخب کریں۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ کالا رنگ پہننے والوں نے خود بخود ڈارٹ گن جیسی جارحانہ گیمز کا انتخاب کیا۔ اور سفید جرسی والوں نے گولف جیسی پرسکون گیمز چنی، یعنی کالا رنگ پہنتے ہی انسان کے اندر چھپا ہوا غصہ اور جارحیت باہر آ گئی۔ بالکل، یہ لاشعوری طور پر آپ کے مزاج کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں، ہم نے ابتدا کی تھی امام سلطان محمد شاہ کے اس فرمان سے کہ آپ کالے کپڑے پہن کر پہلی صف میں کیوں بیٹھے ہیں۔ بالکل، اور اب پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ محض کپڑے کے رنگ پر کوئی سادہ سی تنقید نہیں تھی۔ ہاں، اس کے پیچھے کوفہ کی تاریخ، عباسیوں کا خوف، فزکس کی طول موج، صوفیاں کا نورانی شعور اور آج کی جدید میڈیکل اور سپورٹ سائنس کھڑی ہے۔ جماعت خانہ ایک روحانی مرکز ہے، یہ نور کی جگہ ہے۔ اگر آپ وہاں روشنی کی عدم موجودگی کا رنگ پہن کر جائیں گے تو اپنی روحانیت پر بھی بوجھ ڈالیں گے۔ اور جیسا کہ فٹ بال کے تجربے نے ثابت کیا، آپ اس تاریک فریکوینسی سے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے سکون اور عبادت میں بھی خلل ڈالیں گے۔ سادگی اور روشن رنگ ہی انسان کو نور سے جوڑتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، یہ واقعتاً ایک آنکھیں کھول دینے والا مطالعہ تھا۔ تو کل صبح جب آپ اپنی الماری کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کا انتخاب کر رہے ہوں گے، تو کیا آپ واقعی صرف ایک رنگ چن رہے ہوں گے؟ یا پھر خاموشی سے اپنے پورے دن کے مزاج اور اپنی روحانیت کی کہانی لکھ رہے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا، رنگ روشنی ہے اور روشنی شعور ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نور کو پہننا چاہتے ہیں یا اندھیرے کو۔ بہت شکریہ آپ سب کے سننے کا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔